मेरी छोटी बेटी तो लाखों में एक है, जितनी खूबसूरत है इतनी ही सलीके से काम करती, घर को चमका के रख देती। शमा बेगम अपनी छोटी बेटी आसफा की पड़ोसन से तारीफें कर रही थी। कहने लगी, आसफा तो मुझे बेड से भी उठने नहीं देती। कहती है, अम्मा बस अब आप सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दें, मेरा तो घर शीशे की तरह चमकने लगा। पड़ोसन खाला कहने लगी, ये तो है नजफ, तुम्हारा घर जब तुम्हारी बड़ी बेटी नाजिया के हाथ में था तो घर का हशर बिगड़ा था। कहने लगी, हाँ ये तो है, क्या करें भाई, इतना समझाया इसे लेकिन वो तो काम को सीखना ही नहीं चाहती। हालांकि आसफा को तो मैंने कोई काम सिखाया भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे देख देख कर माशाल्लाह इतने अच्छा मज़े का खाना बनाने लगी है कि क्या बताऊं मैं आपको। रात को ही इसके अब्बा ने इसी इनाम के तौर पर 500 का नोट दिया था। इतने मज़े का खाना इसने बनाया था। आसफा किचन में खड़ी अपनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश थी। अभी अभी पड़ोसन के लिए चाय बना रही थी। इस वक्त नाजिया भी बर्तन धो रही थी, साथ साथ अपने आंसू भी पोंछ रही थी। लेकिन आसफा को अपनी बहन की ज़रा भी परवाह नहीं थी, बल्कि अपनी माँ की बात इसे याद आने लगी कि अम्मा कहती थी इसे तो आंसू बहाने की आदत है। असल में नाजिया आसफा की सगी बहन ना थी, बल्कि इसके वालिद की पहली बीवी से थी। नाजिया पैदा हुई इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए इसके बाद बाप ने दूसरी शादी शमा से कर ली। वैसे तो नाजिया के साथ ठीक ही रहती थी, लेकिन कभी कभी इसे ज़्यादा अहमियत भी ना देती थी। नाजिया बहुत ही खामोश मिजाज की थी। आसफा बेशक इसे माँ की तरह बहुत बातें सुना जाती थी, लेकिन नाजिया ने कभी भी इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया था, हमेशा हंसकर टाल देती। अभी भी नाजिया बर्तन धो रही थी जब इसकी वालदा बाहर बैठी छोटी बहन की तारीफ़ें किए जा रही थी। कभी कभी तो इसका दिल भी बेइज्जत होने लगता था तो रोने लगती। दोनों ही खूबसूरती में किसी से कम ना थी, लेकिन जब भी नाजिया के लिए कोई रिश्ता आता तो शमा बेगम इसके सामने आसफा की तारीफ़ें करने लगती थी। कहने लगती कि मेरी छोटी बेटी तो बहुत ही प्यारी और सलीका शार है। सामने रखी चीज़ जब रिश्ता देखने वाले खाते तो शमा यही कहती कि ये तो आसफा ने बनाई है, इसलिए जो भी रिश्ता नाजिया के लिए आता वो आसफा को पसंद करके चला जाता। लेकिन जब नाजिया के वालिद को इस बात का इल्म होता तो वो कहते कि अभी तो आसफा बहुत छोटी है और जब तक नाजिया की शादी नहीं हो जाती मैं आसफा की शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। इन्हीं दिनों बहुत अमीर अमीर लोगों के रिश्ते नाजिया के लिए आने लगे थे। शमा को यह डर लाहक होने लगा कि कहीं नाजिया की शादी बहुत अच्छे घर में ना हो जाए, इसलिए शोहर को समझाने लगी, अच्छे रिश्तों का भी एक वक़्त होता है, हम ऐसा करते हैं कि आसफा की शादी कर देते हैं और जैसे ही नाजिया का कहीं से रिश्ता आया तो इसका भी रिश्ता करके दोनों की एक साथ शादी कर देंगे। ये ना हो कि नाजिया के चक्कर में मेरी आसफा की भी उम्र भर जाए। इसके शौहर ने इस बात पर हामी भर दी कि रिश्ता बेशक आसफा का पहले कर दो, लेकिन शादी पहले नाजिया की ही होगी। यूं एक अमीर घराने से आने वाला रिश्ता जो कि नाजिया को काफ़ी हद तक पसंद कर चुका था। शमा ने आसफा की तारीफ़ें कर करके इन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि उन्होंने आसफा के लिए हामी भर ली। लड़का भी खुश शक्ल था और घर वाले भी अच्छे खासी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ऊपर से लड़का इकलौता था, 4 बहनों का इकलौता भाई था और सबसे बड़ी बात कि सारी बहनें शादीशुदा थी। आसफा पर इनकी कोई जिम्मेदारी ही ना थी। शमा के दिल की मुराद जैसे पूरी हुई थी। आसफा का रिश्ता तय होते ही वो बहुत खुश थी। अब इसे किसी ऐरे गहरे रिश्ते का इंतज़ार न करना था जो कि आसफा के ससुराल वालों से कम तर हो, तभी इसे नाजिया का रिश्ता करके सुकून मिलता। ऐसे ही एक रिश्ता नाजिया के लिए आया। लड़का पढ़ा लिखा था लेकिन छोटी मोटी जॉब करता था। अच्छी जॉब की तलाश में था लेकिन मिल ही नहीं रही थी। घराना भी मुतवसत सा ही था। शक्ल सूरत में भी वो आसफा के मंगेतर से काफ़ी कम था। शमा ने तो फ़ौरन से हामी भर ली और फिर एक ही दिन दोनों बहनों की शादी भी तय हो गई। दोनों बेटियों के जहेज़ बनाने में शमा ने आसफा की हर चीज़ एक से बढ़कर एक ली थी और नाजिया के लिए मामूली सा सामान लिया था। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा भी दोनों का एक जैसा नहीं था, लेकिन आम से अरूसी जोड़े में भी नाजिया बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों बेटियां अपने अपने घरों में रुखसत होकर जा चुकी थी। आसफा की नंदों ने चंद दिन तो भाभी के खूब नखरे उठाए थे और फैसल ने भी आसफा पर अपनी मोहब्बत निछावर करने में कोई कमी ना की थी। इन दोनों तो आसफा को ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब वही है। शादी के बाद जब फैसल और आसफा मरी से वापस आए तो सास ने इसे किचन का रास्ता दिखा दिया। बहरहाल आसफा को अपने ऊपर पूरा एतमाद था। माँ ने इतनी तारीफ़ें की थी कि इसे लगता था कि वो बिल्कुल हर काम बिल्कुल सही तरीके से कर लेगी। इसने खाना बनाया तो पहला नवाला लेते ही इसकी सास का मुँह चढ़ा था। कहने लगी, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? तुम्हारी माँ तो बढ़ चढ़ कर तारीफ़ें करती थी, मेरी बेटी खाना बनाए तो हम उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं, इसमें तो ज़रा बराबर जायका नहीं। जिस दिन हम तुम्हारी बहन का रिश्ता देखने आए थे और तुम्हें पसंद करके गए थे तब तो टेबल पर रखी हर चीज़ लाजवाब बनाई हुई थी। वो किसने बनाई थी? आसफा तजब्जुब का शिकार होने लगी, क्योंकि इस दिन तो सब कुछ नाजिया ने बनाया था। कहने लगी, वो तो मेरी बड़ी बहन ने बनाया था, लेकिन मैं भी साथ ही लगी थी। कहने लगी, भाई वाह क्या जादू है नाजिया के हाथ में,
تمہاری ماں نے جھوٹی تعریف کر کر کے تمہیں ہمارے پلے باندھ دیا۔ ہمیں تو نازیہ پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اپنے سسرال میں اپنی بہن کے حوالے سے یہ طعنہ بھی کبھی سننا پڑے گا۔ فیصل نے تھوڑا سا کھانا کھا کر چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا اماں ایسا کریں اسے اپنے طریقے کا کھانا سکھا دیں، مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد آصفہ نے بہت کوشش کی اور ویسا ہی کھانا بنانے لگی جیسا کہ فیصل کو اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی ساس ہر وقت یہی کہتی رہتی تمہاری ماں نے تو تمہاری جھوٹی تعریفیں کر کر کے ہماری قسمت ہی برباد کر کے رکھ دی، زبردستی تمہارا رشتہ ہمیں سونپ دیا۔ ارے یہ کپڑے دھوئے ہیں تم نے؟ کالر پر تو ویسے ہی میل لگی ہے، کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے؟ اسے اتار نہیں سکتی تھی؟ اب میرا بیٹا یہ شرٹ پہن کر آفس جائے گا، لوگ کتنی باتیں سنائیں گے، اس کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ یہ سن کر فیصل پہلی بار آصفہ پر چلایا تھا، کہنے لگا تم اتنی پھوڑ کیوں ہو؟ ایک تو ساس نے آصفہ کی شادی ہوتی ہی گھر کے ملازمین کو چھٹی کروا دی، کہنے لگے جب بہو گھر میں ہے تو کیا ضرورت ہر مہینے ملازمین کو پیسے بھرنے کی، اور ویسے بھی گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام تھوڑی ہوتا ہے، بس ہم دو تو افراد ہیں۔ لیکن یہ کہنے کی باتیں تھیں۔ آئے روز آصفہ کی چاروں نندیں اس کے گھر آ کر بیٹھ جاتی تھی، پھر ایک فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا، کسی نے کچھ کھانا ہوتا تو کسی کے بچوں نے کچھ۔ آصفہ پورا دن کچن میں گھن چکر بنی رہتی، لیکن جیسے ہی ٹیبل پر سب کی فرمائش کی چیزیں رکھتی تو نندیں ناک منہ چڑھاتے ہوئے کھاتی تھی اور جانے سے پہلے کھانا ڈبوں میں ڈال کر لے کر جاتی۔ وہ ماں جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی آصفہ راج کرے گی، اس وقت کسی ملازمہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی شادی کا 1 مہینہ گزرا تھا، لیکن آصفہ کی ساس نے اسے میکے رہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ البتہ نازیہ بہت خوش تھی، شوہر کی تنخواہ چاہے کم تھی لیکن مزاج کا بہت اچھا انسان تھا، ساس بھی بہت اچھی تھی، اس کا احساس کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی اس کے شوہر کی نوکری سعودیہ میں لگ گئی تھی اور اسے فیملی ویزا دیا گیا تھا۔ اس دن تو نازیہ بہت خوش تھی۔ شمع سے ملنے آئی تو آصفہ کا پوچھنے لگی۔ شمع کہنے لگی اس کی ساس کا تو آصفہ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن اسے میکے ہی نہیں آنے دیا، میری بچی اپنے گھر میں عیش و عشرت سے رہ رہی ہے۔ نازیہ کہنے لگی امی ایسا کرتے ہیں آصفہ سے اس کے سسرال جا کر مل آتے ہیں، کیونکہ عبدالہادی کی سعودیہ میں نوکری لگ گئی ہے اور 1 مہینے تک میں اور میری ساس بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شمع کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ نازیہ کی شادی کم ترین لوگوں میں ہوئی ہے، وہ تنگی میں زندگی گزارے گی اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن اس کے شوہر کی تو اتنی اچھی نوکری لگ گئی، پھر سعودیہ جا رہی تھی۔ بہرحال آصفہ سے ملنے کو تو شمع کا بھی دل تڑپ رہا تھا، اس لیے فوراً سے تیار ہو گئی اور نازیہ کو لے کر آصفہ کے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی آصفہ کا حلیہ دیکھا تو شمع کا دل بجھ کر رہ گیا۔ چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھی، کنگھا تک سر پر نہیں کیا ہوا تھا، بس گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ چاروں نندیں گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے بچوں نے پورے گھر میں دھماکہ چوڑ مچائی ہوئی تھی، پورا گھر گندا پڑا ہوا تھا۔ شمع اور نازیہ کو دیکھ کر آصفہ کی ساس اور نندوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ساس نے جب دیکھا کہ شمع آئی ہے تو آصفہ کی شمع سے برائیاں کرنے لگی، تم نے تو جھوٹ بول کر میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، تمہاری بیٹی کو تو نہ ٹھیک سے کچھ پکانا آتا ہے نہ گھر سنبھالنا آتا ہے، بیچاری 18 سال کی تو تھی لیکن ماں نے جلد بازی میں اس کی شادی کر دی، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال چکی تھیں۔ شمع کو تو 15 منٹ بھی آصفہ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے نہیں ملے تھے۔ آصفہ کی ساس نازیہ سے پوچھنے لگی وہ اپنے گھر میں خوش تو ہے؟ نازیہ نے جب یہ بتایا کہ وہ سعودیہ جا رہی ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، ہمیں تو نازیہ بہت پسند تھی، کتنی خوش نصیب ہے، شادی ہوتے ہی اس کے میاں کی اتنی اچھی نوکری لگی، اسے سعودیہ لے کے جا رہا ہے، ایک میرا بیٹا ہے جس کی شادی کر کے قسمت پھوٹ گئی۔ آصفہ کی ساس نے منہ پر ہی اتنی باتیں سنا دی۔ شمع جب اپنے گھر واپس آئی تو بڑے دکھی دل کے ساتھ آئی، اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا لیکن ہوا سب کچھ الٹا تھا۔ گھر واپس آ کے شمع پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نازیہ نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی، میں نے ہمیشہ تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، میں نے ہمیشہ تمہارا برا چاہا، میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی اچھے لوگوں میں ہو اور تم ہمیشہ غربت کی زندگی گزارو، حالانکہ تم نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ پھر کہنے لگی نازیہ تم نے اتنا صبر کیوں کیا؟ تمہارے صبر نے میری بچی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ نازیہ نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا، ماں کو گلے لگا کر تسلی دینے لگی، کہنے لگی میں نے کبھی بھی آصفہ کو بد دعا نہیں دی، اماں میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے سگی ہو یا سوتیلی، میں نے ہمیشہ اسے بھی اپنی بہن سمجھا، وہ میری بہن ہے، ہماری ماں الگ تھی تو کیا ہوا، ہمارا باپ تو ایک ہی ہے نا۔ شمع کہنے لگی تو سعودیہ جا رہی، اپنی بہن کے لیے دعا ضرور کرنا۔
نازیہ کہنے لگی ضرور کروں گی۔ دوسری طرف آصفہ کی ساس نے آصفہ کو تانے دینے شروع کر دیے۔ کہنے لگی میری قسمت پھوٹ گئی، میرے بیٹے کی قسمت پھوٹ گئی، کاش کہ میں نازیہ سے ہی شادی کر دیتی، میرا فیصل بھی سعودیہ چلا جاتا۔ ارے رزق تو عورت کے نصیب کا ہوتا ہے، نازیہ تو بڑی خوش نصیب نکلی، یہ بدبخت تھی جو میری قسمت میں رہ گئی، اگر نازیہ آتی تو میرے فیصل کا بھی سعودیہ کا کام لگ جاتا۔ نندے کہنے لگی ہاں اماں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، شادی کے دن نازیہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، اسے پہننے اوڑھنے کا اتنا اچھا ڈھنگ ہے، اور اسے دیکھ لو آصفہ کو ضرور پتا ہوگا کہ اس کی ماں اور بہن آ رہی ہیں، جان بوجھ کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر سر جھاڑ منہ پھاڑ ان کے سامنے بیٹھ گئی تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم نے بڑا ظلم و ستم کیا ہوا ہے اس پر۔ اماں یہ تو تمہیں بدنام کر کے رکھ دے گی۔ بڑی نند نے بھی اپنی ماں کو ایک نئی چیز سمجھائی تھی۔ آصفہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار اسے نازیہ کا دکھ محسوس ہوا تھا، جب اس کی ماں آصفہ کی بلا وجہ کی تعریفیں لوگوں کے ساتھ کیا کرتی تھی تو اسے بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ شمع اور نازیہ اس سے ملنے آ رہی ہیں اور وہ اپنے کپڑے اچھے پہن لیں، وہ تو کچن میں گھن چکر والے کام میں مصروف تھی۔ لیکن نازیہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ لیکن اس وقت آصفہ کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ آصفہ کا قیمتی جہیز جو کہ اس کی ماں نے لاکھوں کا خرید کر اسے دیا تھا، اس کے نندے برتنوں کو توڑنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں تھی۔ حالانکہ نازیہ اور آصفہ کے لیے والد نے برابر کی رقم شمع کو دی تھی، دونوں کو ایک جیسی چیزیں دے، لیکن شمع نے بہت سستا اور کم جہیز نازیہ کو دیا تھا۔ نازیہ کے بچے ہوئے پیسوں سے آصفہ کی ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق اسے لے کر دی گئی تھی۔ کاش وہ اپنی ماں کو اس بات سے روک دیتی کہ میری بڑی بہن کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہی ہو ماں، سارا کام نازیہ کرتی تھی اور اس کے کیے ہوئے کام پر تعریفیں آصفہ کی ہوتی رہتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ساری غلطی اس کی ماں کی ہے۔ وہ تو کم عمر اور نادان تھی، اس پر اب شادی جیسی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ سنبھالنا آصفہ کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اتنا کام ہوتا کہ وہ تھک کر چور ہو جاتی۔ رات کو جیسے ہی بیڈ پر لیٹتی اس کا شوہر اس کے قریب آنے لگتا تو وہ صاف انکار کر دیتی کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، پورا دن کام کر کر کے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ بس یہ شکوہ جب اس کے منہ سے نکلتا تو فیصل اس پر غصہ کرنے لگتا، کہنے لگتا ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر، ارے میری بہنوں کو تو دیکھ کر تمہارا منہ کیوں بن جاتا ہے، وہ کون سا روز روز آتی ہیں بیچاریاں، بیٹیاں ماں کے گھر نہ آئیں تو کہاں جائیں، لیکن تم مجھ پر ہر وقت یہی جتاتی رہتی ہو جیسے کہ وہ آ کر تم پر نہ جانے کون سا بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں فیصل میں نے آپ سے کب کہا، لیکن ظاہر ہے کام تو بڑھ جاتا ہے، خدا کے لیے آپ تو مجھ پر رحم کریں، مجھے سونے دیں۔ وہ کہتا ٹھیک ہے سوتی رہو، لیکن کل کو اگر میں اپنی خواہش کے لیے کہیں اور منہ مارنے لگا تو شکوہ مت کرنا، مرد کو اگر بیوی وقت نہ دے تو پھر وہ باہر کی عورتوں میں لگ جاتا ہے۔ ان کا آصفہ رو دینے کو تھی، اب اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی، کھانے پینے کی سے پرواہ ہی نہ ہوتی، دن کو ساس اور نندے چین نہیں لینے دیتی تھی اور رات کو شوہر کو بھی اپنا حق چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی وہ اس ماحول کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اب تو آصفہ کی حالت اور بھی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے تو اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا، کہنے لگی لڑکی کم عمر بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ فیصل نے جب یہ سنا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ آپ آصفہ کا اب خیال رکھنا پڑے گا، مجھے ڈاکٹر کہتی ہے کہ اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ فیصل کی ماں اس پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی ڈاکٹروں کا تو کام ہی یہی ہے، ارے حاملہ ہونا کوئی بیماری تھوڑی ہے، اب کیا تمہاری بہنوں نے بچے پیدا نہیں کیے، میری بچیاں تو گھر کے سارے کام بھی کرتی تھی، بچے بھی پیدا کرتی تھی، کیا تمہاری بیوی انوکھی ہے، یہ انوکھا لال پیدا کر کے ہمیں دینے والی ہے، دیکھ لینا اس معاملے میں بھی یہ بدنصیب نکلے گی، تمہیں بیٹی پیدا کر کے دے دے گی۔ یہ سن کر فیصل کا رویہ بھی آصفہ سے بدلنے لگا تھا، جو کچھ دیر پہلے آصفہ کے لیے اپنے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھ رہا تھا، ماں کی باتوں نے تو جیسے اس پہ جذبوں پر اوس ڈال دی تھی۔ اب وہ بھی کہنے لگا تھا کہ تم کو یہ انوکھا کام نہیں کرنے جا رہی، لیکن آصفہ کی حالت خراب رہنے لگی تھی، اس کو بہت الٹی ہوتی تھی اور الٹی کے بعد وہ بے حال ہو کر جب اپنے بیڈ پر لیٹ جاتی تو ساس اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی، کہنے لگتی یہ ڈرامے بازیاں یہاں نہیں چلیں گی، بی بی چلو اٹھو اور روٹیاں بناؤ، آنے والی ہیں، سب کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اس نے کہا کہ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ آصفہ کو ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھتا تھا۔ ساس نے کہا کہ میں تو تمہاری اس ڈرامے سے تنگ آ چکی ہوں، رات کو فیصل کو آنے دو۔ رات کو جب فیصل آیا تو ماں نے پھر سے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بیچاری پورا دن کھانا بنا کر تھک ہار کر بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تھی، ادھر فیصل کمرے میں
آ کر اس پر چلانے لگا کہ تمہیں سونے کے علاوہ آرام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ میری بہنیں میکے میں آرام کرنے آتی ہیں، تم انہیں کام پر لگا دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے سارا کام تو کر دیا ہے۔ کہنے لگا اب تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو، تم نے کیا نیا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ میں تمہارے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دوں گا۔ دیکھو آصفہ، مجھے عادت نہیں ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی، لیکن اگر تمہاری حرکتیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ آصفہ خون کے آنسو رونے لگی تھی، جانتی تھی کہ وہ پتھر دل شخص کبھی بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا۔ اگلے روز وہ صبح اٹھتے ہی کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں پہلے سب کا فرمائشی ناشتہ بنایا، کھانا، پھر شام کی چائے کے بعد رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگ رہی۔ پورا دن اس نے غصے کے مارے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب فیصل گھر آیا وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ روٹیاں بناتے بناتے اسے زور کا چکر آیا، زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر فیصل پریشان ہوا تھا، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ چلا رہی تھی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں بٹھایا، ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ بہت زیادہ کام کرنے اور کھڑا رہنے کی وجہ سے آصفہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، اور فیصل کو جب یہ پتہ چلا تو آصفہ پر بھڑک اٹھا کہ تم شاید بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں بھی اس کو طعنے دینے لگی، ہائے ہائے اس لڑکی نے تو اپنی ضد کی وجہ سے چھوٹے سے بچے کی جان لے لی۔ پھر کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹا تھا تب ہی گرنے کی وجہ سے مر گیا۔ کتنا اس کو کہا کہ اپنا خیال رکھو، لیکن اسے تو اپنے بچے سے پیار ہی نہ تھا۔ یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ ماں بنے۔ فیصل کو بس صرف اپنی ماں کی باتیں ہی اچھی لگتی تھیں۔ برا بلا کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بیچاری میکے آئی تو انہی دنوں نازیہ بھی سعودیہ سے آئی ہوئی تھی۔ بہن کی حالت دیکھی تو رونے لگی، کہنے لگی آصفہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، رنگت پیلی اور کالی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر نازیہ سے کہنے لگی نازیہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی برا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کر کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ میری ماں کا کیا مجھے بھرنا پڑ رہا ہے۔ شمع بیگم بھی رونے لگی تھی۔ شمع کو اپنے کیے ہوئے رویوں پر افسوس ہونے لگا تھا۔ نازیہ کہنے لگی تم فیصل سے طلاق لے لو۔ کہنے لگی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ہی بیکار ہے، تمہارے لیے طلاق ہی بہترین حل ہے۔ میرے شوہر کا دوست ہے جو سعودیہ میں رہتا ہے، اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گی، تم بہت خوش رہو گی۔ فیصل کے ہوش تو اس وقت اڑے تھے جب خلا کے پیپر فیصل کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ آصفہ رو دھو کر پھر واپس آ جائیں گی، طلاق کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹیوں نے جب یہ دیکھا تو ماں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی کہ اب ماں کے گھر جائیں گی تو کوئی ہمیں کھانا پکا کر نہیں پوچھے گا، بلکہ الٹا ماں کی خدمت کرنی پڑے گی، بھائی کے لیے بھی روٹی بنانی پڑے گی۔ وہ تو مفتہ کھانے کے لیے آتی تھی، اسی لیے اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگی۔ ماں بیمار رہنے لگی تھی اور کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ فیصل کو بھی اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ آصفہ بار بار خلا کا مطالبہ کیے جا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آصفہ اس کے لیے کیا تھی۔ اسے اب قدر ہوئی تھی، نہ اسے آفس کے کپڑے دھلے ہوئے ملتے، نہ ہی استری کیے ہوئے، نہ پکا ہوا کھانا ملتا تھا۔ گھر آتا تو ماں کی پھر وہی باتیں ہوتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، جا جا کے بہو کی منت سماجت کر کے گھر لے آ۔ وہ کہنے لگا اگر آپ نے آصفہ کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے تو پھر میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اماں اگر تمہاری بیٹی تمہاری خدمت کے لیے یہاں نہیں آ سکتی تو انہیں اپنے نخرے اٹھوانے کے لیے بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی آج کے بعد آپ کی کوئی خدمت نہیں کرے گی۔ اس وقت تو ماں کو بس بہو کی ضرورت تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ میری بیٹیاں میری کتنی سگی تھیں، ان سب سے اچھی تو بہو تھی جو مجھے پوچھتی تھی۔ ساس کو بھی احساس ہو گیا۔ فیصل جا کر ہاتھ جوڑ کر آصفہ کو واپس لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد یہ آصفہ سے برا نہیں رکھا تھا، کیونکہ نازیہ کے دل سے ہر خلش ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم طعنے دے رہے ہیں اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب خدا کی لاٹھی لگتی ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں اور رویوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے، کہیں ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔